नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के साथ ये कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सब ने इससे पहले सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे कोर्सेज़ अटेंड किए होंगे, डिटेल्ड भी किए होंगे और शॉर्ट कोर्सेज़ भी अटेंड किए होंगे, लेकिन इस कोर्स को आप बिल्कुल मुनफरिद और अलग किस्म का पाएंगे। इसमें ऐसा क्या है? इसमें इंशाल्लाह हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद की आयत की रोशनी में देखेंगे, और सिर्फ़ आयत की रोशनी में ही नहीं बल्कि बहुत सारे मौक़े पर तो हम इंशाल्लाह पूरी सूरतें स्टडी करेंगे, उनकी बहुत ही शॉर्ट तफसीर देखेंगे कि उसमें उस पर्टिकुलर मौके पर सीरतुन नबी में अल्लाह ताला क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा कराम से, क्या मैसेज कम्युनिकेट किया जा रहा है, ये हम साथ साथ देखेंगे। और जब पूरी सूरत हम स्टडी करेंगे तो उस पूरी सूरत में नज़्म व रब्त क्या है वो भी हम साथ साथ देखेंगे। और अगर सीरतुन नबी के किसी एक दौर में या किसी एक साल में किसी सूरत का आधा पोर्शन नाजिल हुआ, बाद में पूरा पोर्शन नाजिल हो गया, एंड वाला पोर्शन नाजिल हुआ, जैसा कि सूरतुल अलक के साथ हुआ, पहली 5 आयत पहले नाजिल हुई और अगली सारी आयत मक्की ही दौर के ऑलमोस्ट मिड के बाद नाजिल हुई। ठीक है, तो जब हम वो बाकी पढ़ेंगे तो हम फिर पूरी सूरत को पहली 5 आयत के साथ कनेक्ट कर देंगे, और इन कनेक्शन हम भी पढ़ेंगे कि आखिर इन आयत को इन्हीं 5 आयत के साथ क्यों जोड़ दिया गया और ये सूरत कैसे मुकम्मल हो गई। तो इस तरह कुरान मजीद के साथ साथ इंशाल्लाह हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्टडी करेंगे, और इसमें आपको अब आइडिया हो गया होगा कुरान मजीद का जो सूरतें हैं उनकी जो नज़ूली तरतीब है, नज़ूल के एतबार से जो तरतीब है वो हमें इंशाल्लाह इस कोर्स में साथ साथ पता चलती जाएगी। आप डेफिनेटली जानते होंगे कि कुरान मजीद की सूरतों की जो अब तरतीब है जो कि हमें कुरान मजीद में मिलती है वो क्या है, वो तौक़ीफ़ी तरतीब है। ठीक है, तौक़ीफ़ी क्या होती है कि जैसे अल्लाह ताला ने आप सल्लम को फरमाया कि ये सूरत पहले आएगी, चाहे वो नाजिल होने के एतबार से आखिरी दौर में नाजिल हुई हो, लेकिन ये पहले आएगी। जैसे सूरतुल बकरा नाजिल हुई थी 13वें साल में नबूवत के, या आप ये समझिए 14वें साल में नबूवत के, या आप ये समझिए कि फ़र्स्ट एंड सेकंड हिजरी में। ठीक है, हिजरी कैलेंडर स्टार्ट हो जाता है हिजरत के बाद से, लेकिन वो आती कहाँ है कुरान मजीद में? दूसरे नंबर पर आती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं तौक़ीफ़ी तरतीब, जो अल्लाह ताला ने जैसे फरमाया वैसे ही आप सल्लम ने अरेंज करवा के कुरान मजीद को शक्ल दे दी। ठीक है, लेकिन नज़ूली तरतीब फिर कुरान की क्या है? जिस एतबार से 23 सालों में सीरतुन नबी में कुरान मजीद नाजिल होता गया उसको कहते हैं नज़ूली तरतीब। तो उसको इंशाल्लाह हम साथ साथ देखेंगे। और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकम्मल 23 साल, ऑलमोस्ट 23 साल बनते हैं, वो है क्या? वो कुरान मजीद नाजिल होने के साल ही तो हैं। उन सब की इम्पॉर्टेंस इसीलिए तो है कि उसमें अल्लाह ताला ने अपनी वही के ज़रिए से अपना पैगाम आखिरुर रसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। ठीक है, तो इसलिए ये इंशाल्लाह कोर्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और आप सब के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। तो आज के कोर्स में हम आगाज़ कहाँ से करने जा रहे हैं, हमारे उन्वानात क्या होंगे आज के लिए, डिस्कशन पॉइंट्स क्या होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए पढ़ना क्यों अहम है। इसके बाद हम जाएंगे सीरत के मायनी और मफ़हूम की तरफ, उसको ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, फिर लफ्ज़ी, अमूमी और ख़ुसूसी मफ़हूम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि सीरतुन नबी से हम हासिल क्या करना चाहते हैं,
کیا فوائد ہیں جو کہ ہم اس میں سے پانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا مقصد کیا ہوگا پڑھنے کا. سب سے ڈیٹیلڈ ٹاپک انشاءاللہ ہمارا یہی ہوگا جس میں ہم 5 پوائنٹس کو ڈیٹیل میں کور کریں گے, اور ان دی اینڈ ہم دیکھیں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کے ذرائع کیا ہیں, شروع سے سیرت کی کلیکشن کیسے ہوئی, اور پھر اس کو کن بکلیٹس میں, پھر کون سی کتابوں میں کیسے کیسے پریزرو کیا گیا اور ہم تک کیسے پہنچی, اور پھر ریسنٹ جو سورسز ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہیں, اور ان کی انشاءاللہ میں سب بکس کی آپ کے ساتھ پکچرز بھی شیئر کروں گی. چلیں اب آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارے فرسٹ ٹاپک سے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کیا ہے, اور ہم ہوتے ہی کون ہیں کہ ہم اس کی اہمیت کو بیان کر سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح حیات کی ہماری تو اتنی بھی اہمیت نہیں ہے کہ ہم عظمت رسول کو سمجھ بھی سکیں, اس کی مٹی کو بھی سمجھ سکتے ہیں. آپ اس کو ایسے سمجھیں جیسے کہ کوئی امپلائی ہے کسی ایک آرگنائزیشن میں, ٹھیک ہے, اس کی پروموشن ہوتی ہے, تو ایک باہر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ کیا سمجھے کہ جی جو اس آرگنائزیشن کا انٹرنل امپلائی ہے وہ سی ای او تک پہنچ گیا ہے. ٹھیک ہے, جو اس آرگنائزیشن کے اپنے لوگ ہیں وہ تو شاید کچھ سمجھ سکیں, لیکن ہم کیا سمجھ سکیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بلند اور عظمت والا مقام, اور اللہ نے انہیں خلیل بنایا اور حبیب بنایا, تو ان کی جو اہمیت اور رتبہ اور اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے وہ سمجھنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی سے محبت ہمارے ایمان کی نشانی ہے تو وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کون ہے؟ وہ ہیں خاتم النبیین, نبیوں کے خاتم, امام المرسلین, تمام رسولوں کے امام, آخر الرسل, رسولوں میں سب سے آخر, سید الاولین و آخرین, جتنے بھی انسان شروع سے اینڈ میں آئے ان سب کے سردار, سب کے سید, حبیب الکبریا, اللہ تعالیٰ کے حبیب, اولوالعزم رسولوں میں سب سے اول نمبر پر کون سے رسول ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اولوالعزم رسول کون ہوتے ہیں؟ 5 رسول ہیں جنہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود اولوالعزم قرار دیا. اور عزم کیا ہے؟ عزم بیسکلی عزیمت سے ہے, پختگی سے ہے, ارادے کی پختگی اور صبر کی پختگی, استقامت کا اظہار کے لیے یہ ورڈ ہے بیسکلی, یعنی اپنے مشن پر جمے رہے اور صبر کیا اور استقامت دکھائی اور حد سے زیادہ قربانیاں دی. جن رسولوں نے, ان 5 رسولوں میں سے اول نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مزید ہم خود سے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کریں گے جب قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اتنی خوبصورت آیات نازل کی, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانشراح میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر, یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ذکر کو, آپ کی یاد کو, آپ کی ریممبرنس کو, اور آپ کو بار بار ریمائنڈ کرائے جانے کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے پرفیکٹ کر دیا. یعنی آپ کو ہر دنیا کے کونے میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں یا تو یاد کیا جا رہا ہے یا ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے, یاد کروایا جا رہا ہے, یاد دہانی کرائی جا رہی ہے اذان کے ذریعے سے. جیسے ہی اذان سنتے ہیں تو ہمیں یاد آ جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, تو ہم پھر درود پاک پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم خود بھی یاد کر رہے ہوتے ہیں, ہم خود درود پڑھ رہے ہوتے ہیں, نماز میں درود پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا. اور اس کے بعد اور مزید اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورۃ المائدہ میں, وہ رسول جن پر اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا, الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن ہم نے آپ پر اپنا دین مکمل کر دیا. کتنے بڑے اعزاز اور آنر کی بات ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب میں فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہترین اسوہ, بہترین رول ماڈل موجود ہے ہمارے لیے. تو قرآن مجید میں 2 رسولوں کا اسوہ فالو کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے, ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہاں پہ ذکر ہے؟ سورۃ الممتحنہ میں آیت نمبر 4 میں، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ٹھیک ہے؟ تو اور حضرت ابراہیم کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا، سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل کس طریقے سے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم آگے مقصد اور حاصل میں ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو آپ وہ رسول ہیں جن کو رحمت للعالمین کا لقب دیا اللہ تعالیٰ نے، اور تمام جہانوں میں جو جو مخلوق ہے اس کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، اور تمام جہانوں کے لیے آپ کو پیغمبر اور رسول بنا کر بھی بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ القلم میں آپ کے اخلاق و کردار کی خود گواہی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ یعنی بلند ترین اخلاق و کردار اگر کسی کا ہو سکتا ہے جس کو کہ ہم دیکھیں وی لک فارورڈ ٹو ہم، وہ کون ہے؟ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایسی ہستی اور ایسی شخصیت کو انشاءاللہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس سفر کو ہم کنٹینیو رکھیں گے آپ سب کے ساتھ۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں سیرت کا معنی اور مفہوم ہے کیا، سیرت کا مطلب کیا ہے۔ تو گرامر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو سیرت سارا کے ورڈ سے نکلا، سارا یسیرو سیرتن، ٹھیک ہے؟ تو اس کا لفظی لغت میں مفہوم بنتا کیا ہے؟ اس کا بیسکلی مطلب ہوتا ہے چلنا پھرنا، سیر و سیاحت کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس کا عمومی معنی دیکھیں تو وہ ہوگا کسی کی زندگی کو جاننے کے لیے اس میں چلیں پھریں، یعنی اس کی پوری زندگی کو اس طرح جانیں جیسے ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں چلتے پھرتے رہے ہیں۔ اور اس سے ہوگا کیا؟ پھر صرف اس کی جو ظاہری پہلو ہیں وہی تو نہیں ہمیں نظر آئیں گے نا، ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے ایکسپریشنز کیسے چینج ہو رہے ہیں۔ کوئی بھی شخص ہو، وہ کب ریسٹ کر رہا ہے، وہ کب اٹھ رہا ہے، وہ کب ہنس رہا ہے، وہ کب بول رہا ہے، اور کب اس کی کیا حالات ہے، کب بیماری ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو منہ سے نہیں کہی جاتی، لیکن کسی انسان کے ساتھ رہتے ہوئے وہ ہمیں محسوس ہونے لگتی ہیں، نظر آنے لگتی ہیں۔ ویسے ہی باطنی کیفیات بھی کبھی کبھی ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ تو اس طرح اس شخص کے ساتھ اس کی زندگی کو جانیں جیسے کہ ہم اس میں چل پھر رہے ہیں، یہ سیرت کا مطلب ہے۔ اور ہم جانتے ہیں، ہم مسلمان خصوصاً کہ سیرت کا ورڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسلام میں خاص کر دیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا خصوصی معنی ہی لیا جاتا ہے۔ ہم کسی اور کی زندگی پڑھ رہے ہوں، کسی اور کی سوانح حیات پڑھ رہے ہوں، تو ہم اس کو عموماً اب سیرت کہتے ہی نہیں ہیں۔ سیرت کا ورڈ ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو خصوصی مفہوم پھر اس کا کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی پیروی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح حیات کو جاننا، آپ کے قدموں کی پیروی کرتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب؟ جیسے کوئی بچہ جاتا ہے نا اپنی ماں کو، بچہ کیسے فالو کرتا ہے؟ جدھر جدھر ماں جائے گی پیچھے پیچھے، کچن میں جا رہی ہے پیچھے پیچھے، کمرے میں جا رہی ہے پیچھے 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 پیچھے، سب اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے ماں کیا کر رہی ہے، کیسے کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے، کچھ کرنے بھی نہیں دے رہا ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو خیر بچے کی اگزامپل میں نے آپ کو دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بھی ہم ایسے ہی جاننے کی کوشش کریں گے جیسے ہم ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوں، اس میں احساسات و جذبات ڈال کر، پیدا کر کے، ہر تفصیل کو دیکھتے ہوئے سیرت کی کتابوں سے، احادیث کی کتابوں سے اور قرآن مجید سے انشاءاللہ۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ To walk into footsteps of the best man who ever walked on the face of the earth. جی ہاں، بیسٹ مین ہو ایور واکڈ آن دا فیس آف دا ارتھ، اینڈ دس کلیم از ناٹ میڈ بائی مسلمز اونلی بٹ نان مسلمز نے بھی اس کا اعتراف کیا، اور اس کے ہمیں بہت سارے ایویڈنسز اینڈ پروفس ملتے ہیں۔ جیسے ایم این رائے نے 1960 میں بریڈ لا ہال میں دا ہسٹوریکل رول آف اسلام پر ڈسکشن کرتے ہوئے، اور وہ خود کیا تھا؟ وہ خود ایک کمیونسٹ تھا۔ اس نے کیا کہا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برپا کیا تھا، اور جس کے نتیجے میں ایک نیا تمدن، نئی تہذیب، علم کی روشنی اور انسانی اقدار کا فروغ وجود میں آیا۔
اور دوسرے نمبر پر مائیکل ہارٹ کو کون نہیں جانتا، جنہوں نے کتاب لکھی تھی The 100 1980s میں ان کی یہ کتاب منظر عام پر آئی، جس میں انہوں نے ہسٹوریکل فگرز کو رینک کیا، اور اس رینکنگ میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمبر 1 پر رکھا، اور اسی درجہ مندی میں انہوں نے نیوٹن کو سیکنڈ پہ رکھا، تھرڈ نمبر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا، حالانکہ خود وہ کیا تھا، خود وہ کرسچن تھا، اور اسی لسٹ میں 50th نمبر پر اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رکھا۔ اور جب اس سے سوال کیا گیا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمبر 1 پر کس اعتبار سے رکھا جبکہ وہ خود عیسائی ہے، تو اس نے کیا بتایا، My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے ایچ جی ویلز کی، جو کہ برٹش تھا اور ایک سائنٹیفک فکشن رائٹر تھا، اس سے بیسکلی مشہور تھا، اور اس نے بکس لکھی ہیں، اس نے ایک شارٹ ہسٹری آف دا ورلڈ لکھی، اینڈ سیکنڈلی کنسائز ہسٹری آف دا ورلڈ واز آلسو ریٹن بائی ہیم۔ تو اس کا کیا کہنا ہے، جب اس نے حجۃ الوداع کی بات کی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے سامنے گھٹنے ٹیک کر خراج تحسین پیش کیا، بلکہ مجبور ہو گیا، اور کہتا کیا ہے، Although the sermons of human freedom, fraternity, and equality were said before, we find a lot of these sermons in Jesus of Nazareth, but it must be admitted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles. یعنی یہ پرنسپلز پہلے بھی بہت ساروں نے بتائے تھے، لیکن ان پرنسپلز کی بیسس پر اگر کسی نے معاشرہ قائم کر کے بنا کے، پرنسپلز بتانے والے نے ان کو امپلیمنٹ کر کے بھی دکھایا، تو دکھایا کس نے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے علاوہ مہاتما گاندھی کے ویوز تو آپ سب نے پڑھ ہی رکھے ہوں گے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح حیات کو اسٹڈی کیا تو اس نے کیا کہا، I wanted to know the best of the life of one who holds today an undisputed sway over the hearts of millions of mankind. I became more than ever convinced that it was not the sword that won a place for Islam in those days, in the scheme of life. It was the rigid simplicity, the utter self-effacement of the Prophet, the scrupulous regard for pledges, his intense devotion to his friends and followers, his intrepidity, his fearlessness, his absolute trust in God and in his own mission. These and not the sword carried everything before them and surmounted every obstacle. When I closed the second volume of the Prophet's biography, I was sorry there was not more for me to read of that great life. یعنی اتنا زیادہ امپریس ہوا کہ اسے یقین آ گیا کہ تلوار سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر انسان کے دل پر ایک شخص راج کرنے لگے اور اس کو اتنا مائنیوٹلی فالو کیا جائے۔ اس کے بعد لیو ٹالسٹائے، اس کے ویوز ہم پڑھتے ہیں، یہ کیا فرماتے ہیں، محمد ہیز آلویز بین اسٹینڈنگ ہائر دین دا کرسچینٹی۔ کیسے؟ He does not consider God as human being and never makes himself equal to God. Muslims worship nothing except God and Muhammad is his messenger. There is not any mystery and secret in it. یعنی یہ کس بات سے امپریس ہوا، جو کہ عقیدہ ہمیں دیا گیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا عقیدہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ اینڈ لاسٹلی ہم پڑھیں گے ڈی جی ہوگارتھ، ان کے ویوز، یہ کیا کہتے ہیں، serious or trivial, his daily behavior has instituted a canon which millions observe this day with conscious memory. یعنی ان کی ایک ایک سنت کو consciously ہم لوگ فالو کرتے ہیں۔ No one regarded by any section of the human race as perfect man has ever been imitated so minutely. The conduct of the founder of Christianity has not governed the ordinary life of his followers. یعنی کرسچینٹی میں وہ جس بھی فگر کو فالو کرتے ہیں اس فگر کو وہ اتنا مائنیوٹلی فالو کرتے ہی نہیں ہیں، اس کو اپنی لائف کے اوپر اثر انداز ہونے ہی نہیں دیتے، لیکن مسلمانوں میں ایسا نہیں ہے۔ Moreover, no founder of a religion has left on so solitary an eminence as the Muslim apostle. اتنا زیادہ اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مین کائنڈ پر اور مسلمانوں پر چھوڑا، اتنی پر اثر شخصیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اور اللہ نے ایسا بلند کیا ان کا ذکر کہ ان کی عظمت کا لوہا ماننے والے صرف مسلمان ہی نہیں ہیں دنیا میں بلکہ نان مسلمز بھی ہیں۔ اس کے بعد اب ہم آگے چلتے ہیں اور اب ہم دیکھیں گے کہ سیرت النبی پڑھنے کا ہمارا مقصد ہے کیا، ہم اس سے کیا حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ فرسٹ سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہوں گے، سب سے پہلا مقصد جو ہم حاصل کریں گے، جس پر ہمارا فوکس ہوگا، وہ ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑھانا۔ کیوں بڑھانا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، یعنی کمپلیٹ ہی نہیں ہے، جب تک تم اپنی جان سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کرو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو ایک سیکنڈ کے لیے انہوں نے سوچا اور پھر انہوں نے فرمایا، ہاں یا رسول اللہ، بے شک میں اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ سے اور پھر آپ سے ہی محبت کرتا ہوں۔ اور یہ آپ یقین کریں، یہ صرف کہنا آسان ہے، لیکن جب پریکٹیکلی اس بات کو امپلیمنٹ کرنے کی باری آتی ہے نا، تو ہم میں سے اکثر اس میں فیل ہو جاتے ہیں۔ کس طرح؟ ہم اب محبت کرنے میں ہم کہیں گے بڑی محبت ہے، بہت ہی زیادہ محبت ہے، لیکن جب آگے سے حکم پتہ چلے گا، اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کرنے کو پسند کرتے تھے یا فجر بھی پڑھنی ہوتی ہے، تو وہاں پہ آ کے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، اتنا بھی کیا فالو کرنا، ہم تھوڑا سا فالو کر کے ہی جنت میں چلیں گے۔ تو بھائی کہاں چلی جاتی ہے اس وقت پھر ہماری ساری محبتیں؟ داڑھی رکھنا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر ہمیشہ داڑھی رہی، اور آج کیا ہے؟ آج ہمیں داڑھی رکھتے ہوئے اتنی پرابلم، اتنی تکلیف، داڑھی رکھنی پڑے گی، محبت بہت زیادہ ہے لیکن میں داڑھی نہیں رکھ سکتا، یہ ہے نا ایٹیٹیوڈ ہمارا آج کل۔ تو یہ کون سی محبت ہے؟ محبت وہی ہوتی ہے بھائی جو کہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے انٹو ایکشنز، عمل میں نظر آنی چاہیے۔ اگر عمل میں نظر نہیں آ رہی تو وہ محبت کوئی محبت نہیں ہے۔ آپ کے بچے بھی آپ کو ایسے ہی کہیں گے، ایگزامپل سے اسے سمجھ لیجئے کہ اگر آپ بچے کو بار بار ویسے ہی آپ کہہ دیں اور نہ آپ کہیں، کوئی اور کہہ رہا ہے کہ بیٹا تمہاری امی کو تم سے بڑی محبت ہے، ایسے ہی ڈانٹتی رہتی ہیں، تو بچہ کیا کہے گا؟ بھئی یہ کیسی محبت ہے جو ہر وقت ڈانٹ اور تھپڑوں میں ہی نظر آ رہی ہے، میں تو اس محبت کو نہیں مانتا۔ اور وہ بچہ اپنی ماں سے اس طرح اٹیچ نہیں ہوگا جیسے کہ ایک ہر وقت محبت نچھاور کرنے والی ماں کے ساتھ اس کا بچہ اٹیچ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو محبت جو ہے وہ ایکشنز میں ٹرانسلیٹ ہونا، عمل میں دکھنا، نظر آنا ضروری ہے۔ تو ہم پھر خود دیکھ سکتے ہیں، خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری محبت کا لیول کیا ہے۔ کیا وہ ٹاپ والی محبت ہم نے دی ہے انسانوں میں سب سے اوپر، ٹھیک ہے، اللہ کے بعد وہ والی جو محبت ہے وہ ہم نے دی ہے؟ اگر وہ ہم نے دی ہوئی ہو تو پھر ہم کیوں نہیں ہم اپنے آپ کو چینج کر سکتے؟ پھر ہم نے اپنے سونے جاگنے کی روٹین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے مطابق کیوں نہیں پھر کر پا رہے؟ پھر کیا وجہ ہے؟ اپنے آپ کو نمبر 3 پہ ہی رکھا ہے نا، آگے تو نہیں رکھ دیا، نمبر 2 پہ تو نہیں رکھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ تو نہیں رکھ دیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ محبت اپنی ذات سے زیادہ ہے تو پھر داڑھی رکھتے ہوئے اتنی پرابلم کیوں ہوتی ہے ہمیں؟ باقی سنتیں بھی فالو کرتے ہوئے پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی سنت ہی تو ہے، خیر ہے چھوڑ دیتے ہیں، نماز فرض پڑھ رہے ہیں، سنت ہی تو ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ بھائی سنت ہے اس لیے فالو کرو، سنت ہے اس لیے ہم نے اسے چھوڑنا نہیں ہے، پکڑ کے رکھنا ہے، تب بھائی محبت نظر آئے گی نا۔ وہ فرسٹ والی کیٹیگری میں تو کوئی محبت نہیں ہے پھر تو کون سے لیول پہ ابھی ہماری محبت؟ یہ ہم نے دیکھ لینا ہے، ابھی آج ہم نے ریئلائز کرنا ہے اور پھر اس محبت کو ٹارگٹ کرنا ہے ہم نے، اور اس کورس کے ذریعے سے ہم نے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس میں برکت دیں اور ہمارے مقاصد کو کامیاب کریں، ہم نے اپنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑھانی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس لیول پر لے کر جانا ہے جس کا ہمارا ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ایمان کی 70 شاخیں ہیں، 70 70 شاخیں ہیں، یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل صحیح حدیث ہے، کہ ایمان کی ٹوٹل 70 شاخیں ہیں، اور ان میں سے ایک اللہ کی محبت ہے، دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور بھی بہت کچھ۔ تو اس سرکل کو اب آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس میں دیکھیے کہ محبت آنے سے ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہمارے دل میں کسی کی محبت آلریڈی موجود ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، تو بچپن سے محبت تھوڑی بہت جس لیول کی بھی ہے تو موجود تو ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس محبت سے پھر ہمارا دل کرتا ہے ہم آپ کے بارے میں جانیں، جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کے بارے میں جاننے کا دل کرتا ہے، تو ہم پھر کہتے ہیں کہ ہاں میں نے سیرت النبی پڑھنی ہے، مجھے علم ہونا چاہیے، ہم علم کی طرف آتے ہیں۔ تو جب ہم علم حاصل کرتے ہیں اس سے پھر کیا حاصل ہوتا ہے؟ ہمارا ایمان بڑھنے لگ جاتا ہے۔ علم بہت بڑی کیا ہے؟ سورس ہے، ذریعہ ہے جس سے کہ ہم اپنا ایمان بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب ایمان ہمارا
ہمارا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے وہ پھر کس میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، پھر کیا نظر آتا ہے، عمل، ایکشنز پھر نظر آنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، ایمان بڑھنے کے بعد انسان کا عمل پختہ ہو جاتا ہے، پھر جی داڑھی رکھنے میں پرابلم نہیں ہوتی، پھر جی مسواک کرنے میں، ساری نمازیں پڑھنے میں، سنتیں بھی پوری کرنے میں، مسنون اذکار کرنے میں، دعائیں مانگنے میں، تسبیحات کرنے میں، پردہ کرنے میں، کسی چیز میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی پھر. ٹھیک ہے، لیکن وہ پرابلم کب نہ ہو اس کے لیے یہ 4 چیزوں کا سرکل کمپلیٹ کرنا ضروری ہے. محبت کھینچ کر لائے گی ہمیں علم حاصل کرنے کی طرف. علم حاصل کرنے کی وجہ سے بڑھ جائے گا ایمان بڑھنے سے کیا ہوگا، وہ عمل میں نظر آئے گا. پھر عمل جب زیادہ ہو جائے گا پھر کیا ہوگا، پھر دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور بڑھتی جائے گی. ایسا ہی ہے نا، تو یہ سرکل اس طرح پورا کنٹینیوٹی میں چلتا جائے گا. اور صرف ایسا ہی نہیں ہے، اس کا ہم اپوزٹ سینیریو بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ سمجھیں کہ کوئی ایسا شخص ہے ہمارے ساتھ سیرت پڑھ رہا ہے جس نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں. تو وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرسٹ انٹروڈکشن لے رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، وہ آپ کی پوری سوانح حیات میں ہمارے ساتھ قدم بہ قدم ملا کے چلے گا، تو کیا ہوگا، علم کی بنا پر اس کے دل میں محبت آ جائے گی. پہلے نہیں تھی، علم کی بنا پر آئی. نمبر 1 پہ ہم نے کیا پڑھا تھا، محبت کی بنا پر ہم علم حاصل کرتے ہیں. اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ علم حاصل کرتے کرتے علم کی بنا پر اب محبت دل میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو محبت دل میں آتی جا رہی ہے علم کی بنا پر، اس سے پھر کیا ہوگا، اس کا بھی ایفیکٹ ہوگا ہمارے ایمان پر. ایمان پھر اوپر بڑھے گا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، ایمان کبھی بھی سٹیبل نہیں ہوتا، ایک لیول پر نہیں رہتا. کہ کوئی کہے کہ جی میرا ایمان ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ ہی ہوتا ہے، ہمیشہ میں اچھا مومن ہوتا ہوں، اور کوئی کہے کہ جی میں ہمیشہ ایمان کے نچلے لیول پہ نیچے ہی میرا ایمان ہوتا ہے، بس کبھی لائف میں مزہ نہیں آتا، کسی نماز میں مزہ نہیں آتا. ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ایمان کیا ہے، اوپر نیچے موو کرتا رہتا ہے. تو ایمان کو اوپر نیچے موو کرنے میں نا ہم اوپر کے لیول میں ہی رکھیں. وہ اوپر ہی تھوڑا بہت موو کر لیا کرے، نیچے نہ آئے بیچارہ زیادہ. ٹھیک ہے نا، تو اسے اوپر رکھنے کے لیے پھر کیا ضروری ہے، یہ ہمارا سرکل سٹرانگ ہو، محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. نمبر 2، آپ علم ہو آپ کی زندگی کے بارے میں. اور تیسرا، عمل ہو ہمارا زیادہ سے زیادہ. تو یہ چاروں چیزیں ایک دوسرے کو بڑھانے میں مدد کرتی جائیں گی. ٹھیک ہے، اور یہ سب کیسے ہوگا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کے بعد. تو یہ ایک مقصد ہوگا جسے کہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد دوسرا ہمارا مقصد کیا ہے، اتباع سنت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنا. اتباع کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اتباع کا مطلب ہے کسی کی پیروی کرنا. پیروی کیا ہے، پیروں کے پیچھے پیچھے چلنا. جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے کہ بچہ ماں کو کیسے فالو کرتا ہے، بالکل پیچھے پیچھے ہر جگہ جا رہا ہے، ادھر ادھر، کچن میں جا رہی ہے کچن میں روتا جا رہا ہے، کمرے میں، واش روم تک میں بچے نہیں چھوڑتے پیچھے، سب ماؤں کو پتہ ہی ہوگا. یہ کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے قدموں کے پیچھے نقشے قدم پر چلتے چلتے جانا. ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے اتباع کرنا. اور یہ آپ یاد رکھیے گا کہ اتباع جو ہے وہ اطاعت سے اونچے درجے پر آتا ہے، اونچے درجے کی چیز ہے. اطاعت کیا ہے، اطاعت رسول مطلب فرما برداری، کسی کی بات ماننا. ٹھیک ہے، اتباع کیا ہے، بات کیسے ماننا کہ بس کچھ چھوڑنا ہی نہ. ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو اس کی ایگزامپلس دوں گی نا تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی. پہلے اب ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ میں نے اتباع کا آپ کو لفظی مفہوم بتایا، اور اب ہم دیکھتے ہیں اس کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن، اصطلاحی تعریف ہے کیا. تو اتباع رسول اور اتباع سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد کیا ہے، محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر رسول اللہ کے ہر قول اور فعل پر عمل کرنا. مطلب اتباع سنت میں 2 جز شامل ہیں ہمیشہ. آپ یہ نوٹ کر لیجئے اور اپنے پاس لکھ بھی لیجئے، اور یہ سلائیڈ بھی یاد رکھیے گا. اتباع سنت از اکول ٹو حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلس اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو یعنی ہمیں پتہ کیا چلا کہ ہمارے لیے جو حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے قرآن مجید میں، وہ صرف اطاعت کا نہیں دیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا دیا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں گی نا تو آپ کو بہت اچھی سمجھ آئے گی. ابھی پہلے اس کا دیکھ لیجئے حکم کہاں پر ہے. آپ سورۃ آل عمران میں دیکھیے جو کہ 3 نمبر کی سورت ہے، اس میں آیت نمبر 31،
اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، تم سے محبت کرے گا اللہ، یعنی اگر تم میرا اتباع کرو گے نا تب تم سے اللہ محبت کرے گا، ٹھیک ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بخش دے گا تمہارے گناہوں کو، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بہت زیادہ مغفرت والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں ہم نے کیا دیکھا؟ فَاتَّبِعُونِی، تو رسول اللہ کی کیا کرنی ہے؟ صرف اطاعت نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر اتباع کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اتباع کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ کو جان تو لے، آپ کی جتنی زیادہ ڈیٹیل میں ہم جانیں گے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ یقین کریں آپ کی جو محبت ہے نا وہ یہ خالی خلی پٹاخوں والی نہیں رہ جائے گی، صرف ادھر پٹاخہ پھوڑ لیا اور ادھر کیک کاٹ لیا اور بس، اور دعوے کر لیے زبان سے اور عمل ہے ہی نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں کیسا انشاءاللہ کیسا عمل ہمارا سیدھا ہوگا کہ ادھر ادھر کے جو انفلوئنسز ہیں نا، ویسٹرن انفلوئنسز، لبرل انفلوئنسز، اور پتہ نہیں آج کل تو بہت ہی زیادہ انفلوئنسز ہیں نا ہمارے اوپر، بہکنے کے بہت چانسز ہیں زیادہ، تو وہ انشاءاللہ ہمیں کم سے کم فیل ہوتے جائیں گے۔ ابھی ہمیں یہ چیزیں نارمل نہیں لگتی نا، پردہ کرنا نارمل نہیں لگتا کیونکہ سارے ہی ارد گرد بے پردہ ہوتے ہیں، وہ نارمل لگ رہا ہوتا ہے، ہم نارمل نہیں لگ رہے ہوتے، لیکن جب ہم یہ پڑھ لیں گے نا ہمیں لگے گا بھائی ہم نارمل ہیں، ہم نے نارملائز کرنا ہے اسلام کی پریکٹسز کو، ٹھیک ہے، سنت فالو کرنے کو، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سنت ہی تو ہے چھوڑ دو، کیا ہونا چاہیے؟ سنت ہی تو ہے اسی لیے تو میں نے فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کہاں پر حکم ہے قرآن میں، یہ چیک کر کے انشاءاللہ پھر میں آپ کو اگزامپل دوں گی۔ سورۃ التوبہ کو دیکھیے، سورۃ توبہ کون سے نمبر پہ آتی ہے؟ نمبر 9 پر، اور اس کی آیت ہے 24۔ یہ آیت کافی لمبی ہے، اس کو میں آدھا پڑھتی ہوں آپ کے سامنے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ۔ اس کا میں صرف مفہوم آپ کو بتاؤں گی کہ کہا یہ جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک تم اپنے والدین اور بہن بھائی اور رشتہ دار اور بیوی اور خاندان اور مال اور تجارت اور گھر تمہارا، اس سب سے زیادہ محبت تم اللہ سے اور اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے نہیں کرتے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ تمہارے لیے آ جائے۔ مطلب کہ اگر تمہیں ان ساری چیزوں سے، اپنی اولاد سے، اپنے شوہر سے، بیوی سے، اپنے ماں باپ سے، اور باقی تجارت وغیرہ ساری چیزیں جو ہم نے ابھی گنی، جو قرآن مجید میں مینشنڈ ہے، آپ نے یہ آیت سنی، تو اس سب سے اگر تم زیادہ محبت کرتے ہو تو تمہارے لیے غلط فیصلہ آئے گا اللہ کا، اور اگر ان سب چیزوں سے زیادہ تمہیں محبت ہے اللہ سے، اس کے رسول سے اور جہاد سے، جہاد میں بیسکلی کیا ہوتا ہے؟ اپنے نفس کو قربان کر کے چھوڑنی پڑتی ہیں نا چیزیں، عادتیں بدلنی پڑتی ہیں، نمازیں ساری پڑھنی پڑتی ہیں اپنے آپ کو مار کے، اسی طرح ہے نا، تو اس لیے جہاد کی بھی اتنی ویلیو ہے، محبت کیے بغیر جہاد سے نا کوئی انسان جہاد کر نہیں سکتا۔ وہی بات ہے نا کہ عادتیں چھوڑنا، جس نے نہیں داڑھی رکھی تو اس نے نہیں رکھی ہوئی، اس کے لیے اس کو چینج، اپنے اندر چینج لے کر آنا اس کے لیے سب سے مشکل کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ محبت جب زیادہ نہیں ہوگی تمہارے دل میں تو تمہارے لیے پھر اللہ کا فیصلہ آ جائے گا۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اتباع سنت میں دوسرا جز جو شامل ہے وہ کیا ہے؟ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا حکم قرآن مجید میں کہاں آتا ہے؟ بیشتر مقامات پر آتا ہے، مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، 50+ مقامات پر آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا اپنے رسول کی اطاعت کو، یعنی صرف قرآن فالو کر کے آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو سنت اور حدیث فالو کرنا ہی ہوگا، اور وہ فالو کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ کو جانیں، آپ کی زندگی کو اچھے طریقے سے جانیں۔ اور اتنی ساری آیات، اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک اور بات ایڈ کر دوں، نافرمانی کی بھی بات کی گئی ہے کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور رسول کی نافرمانی کی تو اس کے لیے جہنم ہے، یہ ہم سورۃ الجن میں بھی پڑھتے ہیں اور بہت ساری جگہ پہ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، اور یہ بھی کہ جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے گویا
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. تو میں صرف ایک آیت آپ کے سامنے رکھتی ہوں ان سب میں سے. سورۃ النساء کی سورت نمبر 4 بنتی ہے یہ. اس کی آیت نمبر 69 جو بیسکلی بہت زیادہ فیمس آیت ہے. کیونکہ اس میں سورۃ الفاتحہ کی جو لاسٹ آیت ہے نا اس کی تشریح موجود ہے اس آیت میں. اس پہ انشاءاللہ ہم بعد میں جائیں گے. فی الحال اس آیت کو دیکھتے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی. ٹھیک ہے, رسول کی اطاعت بیچ میں شامل ہے. اور اللہ کی اطاعت کی آپ سمجھیے, علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کی تشریح میں شامل ہے, اس کی ایکسپلینیشن میں شامل ہے. کیا کہ رسول کی اطاعت کی جائے. ٹھیک ہے, تو یہی لوگ ہیں وہ کہ جو ہوں گے ان کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا. من النبیین, نبیوں میں سے, یعنی وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے. صدیقین, اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے. شہداء صالحین, اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے. وحسن اولئک رفیقا, اور کتنی اچھی رفاقت ہے یہ جو اللہ تعالیٰ ان کو دے رہے ہیں. تو آج کل جو یہ نیا فرقہ پیدا ہو چکا ہے جو خود کو دا قرآنسٹ کہتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم صرف قرآن میں کو ہی پڑھیں گے, حدیث اور سنت کو تو ہم نہیں مانیں گے, اور اس کو تو ہمیں فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا تو بس اتنا کام تھا, آپ نے لیا اور دے دیا. قرآن لیا, ہمیں دے دیا, بس بات ختم, باقی ہمیں فالو کرنے کی ضرورت نہیں. تو ان سے پھر سوال ہے کہ بھئی اس آیت کا کیا مطلب ہے, آپ ایکسپلین کر دیں پلیز. اور باقی جو 50+ آیات میں اطاعت رسول اور حب رسول اور اتباع رسول کا جو ذکر آتا ہے وہ پھر کیا ہے بھائی, وہ کس لیے ہے, وہ پھر آپ ہمیں اچھے طریقے سے آپ ایکسپلین کر دیجئے پھر. ٹھیک ہے نا. تو اتباع رسول جہاں پر ہم نے پڑھا اس کی ڈیفینیشن ایک مثال سے میں اب آپ کو سمجھا دوں. پہلے اطاعت رسول کیا ہے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ کر پانی پیو. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, بیٹھ کر پانی پیتے, تو ہم نے آپ کی فرما برداری کی, اطاعت کی. اب اتباع کیا ہے, اتباع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک حدیث سناتے ہوئے اپنی قمیص کا اوپر والا بٹن کھول دیا. اب آپ نے یہ کرنے کا حکم تو نہیں دیا نا صحابہ کو, لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی وہ حدیث سنایا کرتے تو اپنی قمیص کا اوپر والا بٹن کھول لیا کرتے, ہمیشہ, جب بھی پڑھاتے, جب بھی سناتے. تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, تو آپ نے فرمایا, اور دیکھیں لوگوں نے زیادہ نوٹ کیا ہوگا تبھی پوچھا ہوگا نا, وہ اتنا کرتے ہوں گے یہ حدیث بتاتے ہوئے. تو جب لوگوں نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث پڑھتے ہوئے ایسے ہی کرتے تھے, تو آپ سے محبت کے اظہار کے لیے میں ایسے کرتا ہوں. سمجھ آئی, اس کو کہتے ہیں اتباع, کہ جس نے کچھ کرنے کا حکم نہیں دیا اس سے ہمیں محبت ہی اتنی زیادہ ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی سنتیں ایسے نہیں فالو کریں, کیا مصیبت ہے اب بیٹھ کے پانی پینا پڑے گا, اس طرح سنتیں نہیں فالو کرنی, بلکہ محبت سے سرشار ہو کے سنتیں فالو کرنا اتباع ہے. اتنی محبت کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, جہاں سے آپ جھک کر گزرے, ایک مرتبہ درخت کی ایک ٹہنی ہوتی تھی, آپ وہاں سے جھک کر گزرے, اس کے بعد صحابہ, حالانکہ وہ درخت وہاں پہ موجود نہیں رہا, کاٹ دیا گیا, لیکن صحابہ اس کے بعد جب وہاں سے گزرتے رہے اپنا سر نیچے کر کے گزر رہے ہیں. کیوں, آپ نے حکم تو نہیں دیا تھا. یہ فرما برداری اور نافرمانی میں نہیں آ رہا, یہ کس میں آ رہا ہے, محبت میں, یہ اتباع میں آ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں اتباع سنت. تو یہ فرق ہے اتباع میں اور اطاعت میں. اور اس کو سمجھنا اپنی اگزامپل سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں. کچھ بچے آپ نے دیکھے ہوں گے والدین کی بات مانتے ہیں, اتنے پیار سے نہیں مانتے, اچھا نا کر لیتی ہوں, اچھا امی ہو جائے گا کر لوں گی, ایسے بات مانتے ہیں. اور کچھ بچے اتنا زیادہ ماں کی بات مانتے ہیں کہ جیسے ہر چیز ان میں نا ان کی امی جھلک رہی ہوتی ہیں. ایسے ہم نے دیکھا ہے, کنگھی کر رہے ہیں تو امی کی طرح بال ایسے ہی بنائیں گی بچیاں جیسے امی نے بنائے. اگر امی سر کور کرتی ہیں تو بچیاں بھی کور کریں گی, امی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بچی ساتھ ساتھ فالو کر رہی ہے محبت میں. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتی ہے اتباع. اور اب ہم دیکھیں گے کہ اتباع ہم نے کرنی کس میں ہے. ہمارے دین کو براڈلی اسپیکنگ اگر ڈیوائڈ کیا جائے تو ہم دو بیسکلی پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک طرف عبادات اور دوسری طرف معاملات. تو ہم نے صرف عبادات میں فالو نہیں کرنا, معاملات میں بھی فالو کرنا ہے, لوگوں کے ساتھ معاملات میں. ٹھیک ہے, اور دوسری طرف میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ بھائی صرف معاملات میں فالو نہیں کرنا بلکہ عبادات میں بھی فالو کرنا ہے. تو آج کل ہمارے ہاں کیا ہے, یہ توازن بگڑ گیا ہے نا ذرا. کچھ لوگ عبادت بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ معاملات پہ اتنا فوکس ہے, اس سے ملنا ہے, اس کے دکھ درد پہ جانا ہے, اس کی شادی اٹینڈ کرنی ہے, اس کا عقیقہ ہے, اس کو یہ گفٹ لے کر دینا ہے, اسی
اسی چکر میں ان کی نمازیں نکلتی جا رہی ہوتی ہیں، انہیں فکر ہی کوئی نہیں، اور پردے کی کوئی فکر نہیں، ایسے گھومنے پھرنے لگے ہوئے ساروں سے ملنا ملانا، یہ وہ، اس پڑوسی کے پاس اب جانا ہے تو اب فلاں پڑوسی کے پاس جانا ہے، کچھ لوگوں کے بہت یہ معاملات ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ آپ عبادات کو اگنور کر رہے ہیں، اور عبادات بھی وہ جو اللہ کا حق سب سے پہلے ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو بھائی نماز کا ہی سوال ہونا ہے ہمارے حساب کتاب کے وقت. تو اور دوسری طرف کون لوگ ہیں جو نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن رشتہ داروں کو ناراض کیا ہوا ہے، فکر ہی کوئی نہیں. وہ کیا سمجھتے ہیں؟ بس میں نے اللہ کو راضی کیا ہوا نا، ٹھیک ہے. یہ لوگوں سے سیٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پیسے کے معاملے میں خصوصاً فراڈ بھی چل رہا ہے، لین دین میں اوپر نیچے بھی چل رہا ہے. نمازیں ساری پڑھ رہی ہیں لیکن وراثت کے مسئلوں میں بے ایمانی اور پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے، بہنوں کو وراثت نہیں دے رہے، بہت کچھ معاملات کا خیال ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا. اتباع سنت پھر کس میں ہوگا؟ زندگی کے ہر گوشے میں ہمیں کرنا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. عبادات و معاملات دونوں میں ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم پڑھیں گے تو ہم پر بالکل واضح ہو جائے گا. اس کے بعد اب ہم تھرڈ مقصد دیکھیں گے اپنا. وہ کیا ہے؟ کس لیے ضروری ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا؟ قرآن مجید کی تفسیر سمجھنے کے لیے. سیرت کو اگر ہم نکال دیں نا اپنی لائف میں سے تو قرآن مجید کو سمجھنا ممکن ہے ہی نہیں، بلکہ قرآن مجید کا لوگ اپنا ہی معنی لینے لگ جائیں گے، غلط معنی اور مفہوم نکالنے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے، بہت ساری آیات ہیں جن کا مطلب ہے ہمیں تب سمجھ آتا ہے جب ہم ان کا شان نزول دیکھتے ہیں، ہم ان کا سبب نزول دیکھتے ہیں. اور بہت ساری آیات اور صورتوں کا سبب نزول ڈیفینیٹلی ہمارے پاس موجود ہیں، ان پر کتابیں لکھی گئی ہیں باقاعدہ الگ سے. تو جب ہمیں وہ معلوم نہیں ہوگا تو ہم ان صورتوں کو سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کر سکتے ہیں. تو یہ غلطی ہم نے نہیں کرنی، اور سیرت النبی کو ہم نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے تاکہ ہمیں قرآن مجید کی تفسیر اچھے طریقے سے سمجھ آئے. ایک مرتبہ ایک تابعی حضرت قتادہ رحمہ اللہ، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملے. حضرت عائشہ ام المؤمنین، ظاہر پردے میں ملاقات ہوتی تھی، وہ اسٹوڈنٹس تو تھے جو سارے، اور حضرت عائشہ سے علم حاصل کرتے تھے. تو حضرت عائشہ سے انہوں نے فرمایا، اور ان کے ساتھ اور تابعی بھی تھے جن کا مجھے نام یاد نہیں ہے، انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا تھا؟ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اور پھر حضرت عائشہ نے فرمایا فَإِنْ خُلُقُ نَبِي كَانَ الْقُرْآنِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اخلاق و کردار ہے وہ قرآن ہی تو ہے. یعنی اگر ہم نے سمجھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تو ہم قرآن کو پڑھ لیں تو ہمیں سب سمجھ میں آنے لگتا ہے، اور اگر ہم نے سمجھنا ہے قرآن کو تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں تو سب سمجھ میں آنے لگتا ہے. کیونکہ قرآن کی جو وہی جو آیات نازل ہوئیں ان 23 سال کے عرصے میں انہی کو تو امپلیمنٹ کر کے ایگزیکیوٹ کر کے ان پر عمل کر کے ہی تو دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے ان دونوں پوائنٹس کو انشاءاللہ ہم اکٹھے قرآن کی تفسیر اور سیرت النبی کو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے آگے انشاءاللہ باقی لیکچرز میں بھی کہ کیسے سیرت کے ساتھ ساتھ قرآن کی تفسیر اتنے اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے. اور آپ کو سیرت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ قرآن سے بھی حد درجہ، قرآن سے تو سب کو محبت ہوتی ہے، تفسیر سے بیسکلی محبت کے باوجود نہیں ہم پڑھتے، ٹائم ہی نہیں ہے بھائی. 16 سال کی ورلڈلی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ٹائم ہی نہیں ملتا ہمیں پڑھنے کا. تو وہ قرآن کی تفسیر بھی انشاءاللہ آپ کا دل کرے گا کہ آپ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور اس کے لیے اپنی زندگی میں سے وقت نکالیں. اور یاد رکھیے گا ہم ماؤں نے کیا کرنا ہے؟ اگلی نسل بھی تیار کرنی ہے، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے. اور ان کی تربیت ہم کیسے کریں گے جب ہمیں خود ہی نالج نہیں ہے سیرت النبی کی اور قرآن مجید کی. ٹھیک ہے، تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. اس کے بعد چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ دفاع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ آج کل کے زمانے کے اعتبار سے. اور دفاع آج کل تو ہمیں صرف ویسٹ کے سامنے ہی نہیں کرنا بلکہ اپنی یوتھ ان کے سامنے ہمیں ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. ان کو بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. کیوں نہیں آ رہی ہوتی؟ کیونکہ ان کے اوپر انفلوئنسز ہی اتنے زیادہ ہیں، ایکسٹرنل انفلوئنس اتنا زیادہ ہے، اتنے زیادہ ملحد آج کل ہمیں نظر آ رہے ہیں. ہمارے اپنے ہماری مسلم سوسائٹیز میں سے لوگ الحاد کی طرف جا رہے ہیں اور ویسٹ کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ سارا انفلوئنس باہر کا اتنا زیادہ کیوں ہے؟ یہ فیشن انڈسٹریز کا، میک اپ انڈسٹری کا، اور یہ پورا کا پوری میڈیا انڈسٹری، یہ سوشل میڈیا، اس سب کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہے کہ ہم کویسچن کرنے لگ گئے ہیں، آبجیکشنز کرنے لگے ہیں، اعتراضات اپنے ہی ریلیجن پر، اپنے رسول پر. ٹھیک ہے، نعوذ باللہ. تو ہم نے کون جواب دے گا انہیں؟
اور کہاں سے جواب دیں گے ہم انہیں؟ ٹھیک ہے، جواب دیں گے ہم، اور کہاں سے دیں گے؟ اپنے علم میں سے دیں گے۔ علم کہاں سے آئے گا؟ سیرت سے اور قرآن سے، قرآن اور سیرت سے ہی آئے گا نا، اور کہاں سے علم آئے گا؟ ٹھیک ہے، جیسے کس طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں جی، اتنی چھوٹی لڑکی سے کیوں شادی کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ ٹھیک ہے، تو ان سب کے جوابات میں، ان سارے سوالوں کے جوابات میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ سیرت النبی پڑھیں گے تو یہ فائدہ آپ کو ہوگا کہ آپ ان سارے سوالوں کے بہت اچھے جواب دے سکیں گے۔ جیسے مزید کیا اعتراضات کیا جاتے ہیں کہ جی ایک شادی کرنا بھی تو سنت ہی ہے نا، حضرت خدیجہ سے اتنے سال ایک ہی تو رکھی، باقی تو بعد میں کی ہیں، تو ایک ہی کر کے کیوں نہیں رہ سکتے؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب ہم دیں گے۔ پھر کارٹون کیوں نہیں بنا سکتے بھائی، کیا پرابلم ہے؟ ایسا کیا مسلمانوں کو کیا ہے، کیا ایشو کیا ہو جاتا ہے ان کے ساتھ؟ اب ان کو تو سمجھ نہیں آئے گی یہ بات۔ ویسٹ میں دیکھیں آپ، ویسٹرنرز جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پتلے بھی بنائے ہوئے ہیں، مجسمے بھی بنائے ہوئے ہیں، پکچرز بھی بنائی ہوئی ہیں، کارٹونز میں ان کی ڈپکشنز بنائی ہوئی ہیں، ان کے ڈائلاگز ہو رہے ہیں، انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، انہیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ہمیں پڑتا ہے، اور ہمیں کیوں پڑتا ہے؟ یہ ہم نے اپنی یوتھ کو بھی بتانا ہے اور ہم نے انہیں بھی بتانا ہے، یہ سیکھیں گے ہم اس کورس میں۔ اس کے بعد جی لوگ کہتے ہیں اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے، تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، حالانکہ بالکل نہیں پھیلا۔ لیکن بہت سارے مسلمان بھی یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں بھائی تلوار کا استعمال ضرور ہوا، لیکن اسلام اخلاق و کردار کی بیسس پہ پھیلا۔ کیسے؟ یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے کریں گے اسٹڈی، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ ہر چیز کو کور کریں گے۔ صرف یہی اعتراضات تو نہیں نا، لوگ تو بہت سارے اعتراضات اٹھاتے ہیں جی، تو ان سارے اعتراضات کا جواب ہم دیں گے، اور ہم اس قابل بنیں گے اس کورس کو پڑھنے کے بعد۔ اور اس کے بعد میں آپ سے یہ حدیث شیئر کرتی جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے ترمذی کی، جو اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت اس کی غیر موجودگی میں کرتا ہے تو اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ تو یہ اگر ایک عام شخص کو ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کی ایبسنس میں، تو سوچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈیفینڈ کرنے کا کتنا زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے ضرور کرنا ہے، سیکھنا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے لاسٹ پوائنٹ پہ، اور لاسٹ پوائنٹ الحمدللہ بہت ڈیٹیلڈ پوائنٹ ہے اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، اور وہ کیا ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو سمجھنے کے لیے، اور اس کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کے لیے، اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کا مشن ہمارا بھی مشن ہے، صرف آپ کا کام نہیں تھا اسلام کو پھیلانا، ہمیں بھی یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے۔ کہاں پہ ٹارگٹ دیا گیا یہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ پھر اس کو آگے ہم نے بڑھانا ہے، پھر بڑھانا کیسے بڑھانا ہے، طریقہ کار کیا تھا، میتھڈالوجی کیا دی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ میتھڈالوجی ابھی ہم دیکھنے لگے ہیں۔ اس سے پہلے مشن تھا کیا، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم دیکھنے لگے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مشن دیا گیا، اب اس کا ذکر 3 صورتوں میں آتا ہے، ایک ہی آیت تھوڑے بہت الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، سورۃ التوبہ میں، سورۃ الفتح اور سورۃ الصف۔ هو الذی، وہی ہے جس نے، ارسل رسولہ بالہدیٰ، جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ۔ ہدایت مطلب رہنمائی، قرآن، گائیڈنس، شریعت، ٹھیک ہے، قرآن کے ساتھ بھیجا۔ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور نمبر 2 کس چیز کے ساتھ بھیجا؟ دین حق کے ساتھ، ٹھیک ہے، سچے دین کے ساتھ، اور وہ کیا ہے؟ دین اللہ، اللہ کا دین، ٹھیک ہے۔ کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ، تاکہ وہ اس کو غالب کریں، علی الدین، دینوں پر، کلہ، سارے کے سارے، باقی دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں نا، جتنے دین ہیں، ان سب پر اس دین کو غالب کرے۔ اس لیے اللہ نے اپنے دین اور ہدایت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، ولو کرہ المشرکون، اور چاہے مشرکین اس کو سخت ناپسند کریں، مطلب کہ بھائی مشرکین ہیں، کفار ہیں، یہ جتنے بھی ہیں نا، یہ سب بھائی اس کو ناپسند ہی کریں گے، لیکن آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اس دین کو غالب کر کے دکھانا ہے، یہ مشن دے دیا گیا آپ کو، اور یہ اپنی امپورٹنس، اہمیت کی وجہ سے قرآن مجید میں 3 جگہ پر ریپیٹ ہوتی ہے یہ آیت، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دین ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کہاں پر یہ ذمہ داری دی گئی ہے، یہ قرآن میں اس کا کہاں پر ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہدایت میں نے آپ کو بتا دیا، بالہدا، پہلی چیز جو آپ کو دی گئی وہ کیا ہے؟ ہدایت، اور الہدا کیا ہے؟ قرآن مجید، ٹھیک ہے۔ تو دین اللہ کیا ہے؟ اللہ کا دین۔ دین کیا ہوتا ہے؟ دین، جو لوگ سورۃ الفاتحہ کا بھی مطلب تھوڑا بہت جانتے ہیں نا، وہ دین کا لفظی مطلب جانتے ہوں گے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ مالک یوم الدین، جو مالک ہے بدلے کے دن کا،
بدلے کا دن، دین کا مطلب ہے بدلہ، جزا و سزا، ٹھیک ہے. تو اللہ کا دین کیا ہے؟ ایسا نظام جو کہ عدل پر قائم ہے، جو کہ عدل والا نظام ہے بیسکلی، جس میں جزا و سزا کا جو سسٹم ہے وہ حقوق کو، ہر ایک کے حقوق اور فرائض کی مناسبت سے رکھا گیا ہے، جس میں یعنی کوئی زیادتی نہیں ہوگی. بدلے کا دن وہی ہوتا ہے نا، یوم الدین، جو وہاں ہم نے پڑھا. دین لفظی مطلب کیا ہے؟ بدلہ، جزا اور سزا. اس دن عدل ہو جائے گا، سب کو جزا اور سزا ایکول مل جائے گی، عدل ہو گیا. تو اللہ کا دین کیا ہے؟ نظام عدل، اگر ایک لفظ میں آپ جاننا چاہتے ہیں. اور اگر اس کی تفصیل آپ جاننا چاہتے ہیں تو کیا ہے؟ ایسا نظام عدل جس میں کہ ہر ایک کے حقوق و فرائض کے مطابق اس کو جزا اور سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے. ایسا نظام عدل ہوگا. اور پھر اس میں کیا ہوگا؟ ہر ایک کے حقوق و فرائض کا خیال رکھا جائے گا. مطلب جو ظالم ہے وہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ نہیں ہوتا جائے گا اپنی کرپشن کی بیسس پہ یا اپنی زور اور طاقت اور پیسے کی بیسس پہ، اور جو مظلوم ہے وہ پستا ہی نہیں جائے گا، اور نہ بیچارہ وہ کسی حال میں ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوگا. جیسے بہت ساری کنٹریز ہیں، قطر از دا ریچسٹ کنٹری ان دا ورلڈ، لیکن اس میں بھی پاورٹی آپ دیکھیے جا کے. اس میں جو غریب غربا ہیں، ان کے ریچسٹ کنٹری ہوتے ہوئے اس کے غربا کو دیکھیں ذرا جا کے، ان کے کیا حالات ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ڈس بیلنس ہے، ٹھیک ہے. یہ غیر متوازن سسٹم کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کا دین کہیں بھی نافذ نہیں ہے. ویسے صرف اس کنٹری کی بات نہیں ہے جس کا میں نے نام لے لیا. اللہ کا دین جو کہ عدل والا ایک ہی سسٹم ہے، وہ کہیں پہ نافذ ہی نہیں ہوا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں؟ تاکہ غالب ہو یہ دن کس پر؟ دنیا کے تمام ادیان پر. مطلب دنیا کے باقی سسٹمز جو ہیں، جو کہ باقی انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، کوئی کسی اور کنٹری کا سسٹم جو ہے وہ اس کا پریزیڈنٹ دے رہا ہے، اس میں رولز اینڈ لاز اینڈ ریگولیشنز کچھ اور ہیں جن کو فالو کیا جا رہا ہے. لیجسلیشن، آئین کوئی اور ہے، تو وہ آئین فالو کیا جا رہا ہے، وہ کسی انسان کا ہے. وہ کتنا ہی آپ سوچیں کتنا وہ نظام عدل پہ بیسڈ ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. تو ان سارے ادیان پہ غالب کرنا ہے. پرائیورٹی ہم نے کس کو دینی ہے؟ پریفرنس کس کو دینی ہے؟ اور اس کو نافذ کر کے دکھانا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا دین ہے، وہ دین الحق ہے، وہ سچا دین ہے، وہ با مقصد دین ہے. حق کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک سچا ٹروتھ فل بھی اور دوسرا پرپس فل با مقصد بھی، ٹھیک ہے. تو دین الحق کو نافذ کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 23 سال کی زندگی میں 23 سال کی نبوت کی زندگی میں، بیسکلی آپ کی زندگی تو 63 سال تھی نا، 23 سال جو نبوت کے تھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو نافذ کر کے دکھایا. دین اللہ کو پورے عرب پیننسویلا میں نافذ کر کے دکھایا، ایک مثال قائم کر دی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، اور آپ کے بعد آپ کی اس مثال کو، آپ کے اس اسوہ کو تمام صحابہ کرام نے فالو کیا، اور خلفائے راشدین نے اس کو مزید بڑھایا اور دنیا کے بیشتر حصے میں اسلام کو، دین اللہ کو قائم کر کے دکھایا. اس کے بعد جی فتنہ فساد کے مواقع شروع ہو گئے، اور ہم تارک قرآن بن کے ہمارا کیا حال ہوا؟ روب، دبدبہ، عزت سب چلی گئی. ہم نے دین چھوڑ دیا، اسلام چھوڑ دیا، عمل کرنا چھوڑ دیا، قرآن چھوڑ دیا. ہمارے حالات کیا ہیں پھر آپ کے سامنے؟ ہم ذلت ملی پھر ہمیں، اور کچھ بھی نہیں ملا. یہی اگر ہم اس سب کو مضبوطی سے پکڑے رکھتے تو کیا ہوتا؟ وہی فتوحات، وہی دین الحق کا غلبہ ہمارے سامنے ہوتا. اور کوئی پوچھے کہ جی کیا فرق پڑتا ہے اگر کسی کنٹری میں کوئی اور سسٹم چل رہا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ بھائی یہی میں نے یہاں ایکسپلین کیا کہ بہت فرق پڑتا ہے. کیوں فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ کوئی اور سسٹم کسی بھی کنٹری کا ہو، کسی بھی بادشاہ کا ہو، وہ عدل بیسڈ ہو ہی نہیں سکتا. چلے 50% ہو جائے گا عدل بیسڈ، چلے 70 ہو جائے گا، 100% ہو سکتا ہے؟ نہیں. 100% عدل کا سسٹم بھی ہے ہی صرف اللہ کا، اس لیے نافذ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ کا سسٹم. اب اس مشن کو آگے بڑھانا ہے. کیوں بڑھانا ہے؟ ذمہ داری ہمیں کہاں دی گئی ہے؟ پہلے یہ بات کر لیتے ہیں. بہت ساری جگہ پہ قرآن مجید میں ویسے اس کا ذکر ہے، لیکن میں ایک ہی آیت آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، سورۃ الحج کی آیت. یہ سورۃ الحج کی بالکل لاسٹ آیت میں پڑھنے جا رہی ہوں، اور اس کا نمبر ہے 78. جی 78، اور اس کا بھی بالکل بیچ میں سے ایک پورشن پڑھ رہی ہوں. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ ہو جائیں رسول تم پر گواہ. وَتَكُونُوا، اور تم سارے ہو جاؤ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر گواہ. یعنی اللہ کے رسول نے
جو ان کے سامنے لوگ تھے ان پر گواہ ہونا ہے، یہ اور گواہی کیا دینی ہے کہ میں نے ان کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور پھر وہ سارے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوں گے، شہداء ہوں گے علی الناس، باقی سارے لوگوں پر وہ کیا گواہی دیں گے، ان پر کیا ذمہ داری بنتی ہے، کیا گواہی دینے کی، کہ انہوں نے اللہ کا پیغام آگے پہنچا دیا باقی سارے لوگوں کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اور اس سے ملتا جلتا پیغام قرآن مجید میں کئی جگہ پر دیا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے دن ہم سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ بھئی تم اب دو گواہی، تم نے پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں؟ تمہیں بھئی میں نے مسلمان پیدا کیا تھا، تمہیں اگر مسلمان پیدا کیا تھا اللہ نے، تو ظاہر ہے صرف ایک لقب دینے کے لیے تو پیدا نہیں کیا، صرف اس لیے تو پیدا نہیں کیا تم گھر میں بس اپنی انفرادی عبادت کرتے رہو۔ اجتماعی لیول پہ تم نے کیا امپیکٹ ڈالا، لوگوں کی زندگی پہ تم نے کیسے انفلوئنس کیا، ان کو کیسے تم نے اسلام کی طرف بلایا، ٹھیک ہے؟ یہ اپنے اخلاق کے ذریعے یا کردار کے ذریعے یا علم کے ذریعے یا تبلیغ کے ذریعے یا الفاظ کے ذریعے یا قلم کے ذریعے کیا کیا تم نے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سوال ہم سے پوچھا جائے گا انہی آیات کی بیسس پر۔ تو ہمیں یہاں سے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ہم نے سمجھنا ہے، نمبر 2 اس کو اپنی ذمہ داری سمجھنا ہے، اس کو آگے بڑھانا، اور نمبر 3 پھر اس کو پوری دنیا میں پھیلانے میں اپنا کردار پلے کرنا ہے، رول پلے کرنا ہے۔ اور یہ سب کیسے ممکن ہے؟ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اچھے طریقے سے جانیں گے، سمجھیں گے کہ آپ نے اس مشن کو کیسے سمجھا اور کیسے اس پر عمل کیا، ٹھیک ہے؟ اور مزید سورۃ الصف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، اے ایمان والو ہو جاؤ اللہ کے مددگار۔ اللہ کے مددگار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کا دین پھیلاؤ، اللہ کے دین کی تبلیغ کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو۔ اس آیت سے نعوذ باللہ یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے۔ اللہ تو القوی العزیز ہے، قوت والا ہے، زبردست ہے، عزت والا، حکومت والا، اقتدار، طاقت والا ہے۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، ہمارے اخلاص کا امتحان ہے کہ بھئی ہم کتنے سنسیئر ہیں۔ یہ چیک کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو پھیلائیں، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کریں، اور ہم کتنا اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو پوری دنیا کو ایک ہی ملت بنا دیتا، ایک ہی ملت اسلام ہوتی، یعنی ساری دنیا اسلام پہ چل رہی ہوتی، بس کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ لیکن کیا ہے، ہمارا امتحان بھی تو کرنا ہے، ہمارا ٹیسٹ بھی تو لینا ہے، ورنہ ہم جنت کے حقدار کیسے بنیں گے؟ جو جہنم میں جائیں گے وہ جہنم کے حقدار بھی تو بننے چاہیے، اور جو جنت میں جائیں گے وہ جنت کے حقدار بھی تو بننے چاہیے۔ تو ہم نے اس ٹیسٹ میں پورا آنا ہے، ہم نے بننا کیا ہے؟ انصار اللہ، اللہ کے مددگار، بیسکلی اللہ کے دین کے مددگار۔ اب آگے ہم دیکھیں گے کہ یہ ہم نے بننا کس طریقے سے ہے، جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ہم میتھڈالوجی بھی دیکھیں گے جو قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی اس مشن کو پورا کرنے کے لیے، وہ 4 سٹیپس، وہ 4 سٹیپس جو کہ آپ کو دیے گئے، جن کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اس مشن کو عرب میں پورا کر کے دکھایا۔ اور اب ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم نے اب انہیں کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پرٹیکولر آیت کا یہ جو حصہ ہے یہ بیسکلی کہاں پر آتا ہے قرآن مجید میں؟ پہلے میں آپ کو بتا دوں، 4 جگہ پر اس طریقہ کار کا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں 2 مرتبہ، سورۃ البقرہ کے سیکنڈ پورشن میں، اور پھر سورۃ البقرہ کے میرے خیال میں 4 رکوع میں، اور اس کے بعد سورہ آل عمران، اور پھر سورۃ الجمعہ کی تو سیکنڈ ہی آیت ہے۔ اس میں کیا آتا ہے؟ تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ تو یہ 4 سٹیپس ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے، جن کے ذریعے سے آپ نے دین الحق کو غالب کیا اور ہمیں بھی سکھایا۔ پہلا کیا ہے؟ یتلو علیکم آیات، آپ تلاوت کرتے ہیں ان پر ہماری آیات کو، یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے تبدیلی لے کر آئیں۔ تبدیلی آنے کا طریقہ ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ کا سسٹم، وہ جو ریٹن فارم میں لیجسلیشن ہمارے پاس کہاں موجود ہے؟ قرآن میں، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کی آیات کی تلاوت کیجیے ان پر۔ تلاوت کیا ہوتا ہے؟ تلاوت یتلو کا مطلب بھی بیسکلی ہوتا ہے تلا یتلو، تلاوت کرنا مطلب فالو کرنا، ٹو فالو، پیروی کرنا، ٹھیک ہے؟ مطلب
علم کے ساتھ ساتھ اس کو صرف تلاوت میں پڑھنا شامل نہیں آ جائے گا، بلکہ اس کا علم حاصل کرنا، اس کی تفسیر کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، یہ سب کچھ تلاوت میں شامل ہوتا ہے، اس کے معنی و مفہوم میں. یہ یاد رکھیے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف پڑھ لینا ہی تلاوت ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید صرف پڑھا ہی نہیں بلکہ اس کو اچھے طریقے سے اس کی تفسیر کو سمجھایا، اس پر عمل کر کے دکھایا. یہ تھا پہلا سٹیپ. اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ کیا ہے؟ وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تزکیہ کرے گا آپ کا. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی یہ انقلاب لے کر آئیں، یہ تبدیلی لے کر آئیں، دین اللہ کا ہم انصاری بنیں، مددگار بنیں، اس کی نصرت کے لیے ہم کام کریں، تو ہم نے سیکنڈ سٹیپ کیا کرنا ہے؟ تزکیہ. ٹھیک ہے، آپ نے تزکیہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا روحانی تزکیہ کیا اور صحابہ کرام کا تزکیہ کیا اور اتنی اچھی جماعت تیار کی. تو تزکیہ بیسکلی خود کا بھی کیا جاتا ہے، سیلف کلینزنگ بھی اس میں شامل ہوگی، اینڈ کلینزنگ آف ادرز. اور یہ کون سی کلینزنگ ہے؟ اسپریچول کلینزنگ. ٹھیک ہے، روحانی صفائی. مطلب ہمارے دل میں بہت سارے گناہ، بیماریاں، یہ سب کچھ جمع ہو جاتا ہے، تو اس کو ہٹانے کے لیے، صاف کرنے کے لیے. کیوں صاف کرنا ہے؟ تاکہ اندر نیکیوں کو جگہ ملے، نیکیوں کی گروتھ ہو سکے، وہ بڑھ چڑھ سکے. ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ گناہوں کو اور برائیوں کو، ان سب چیزوں کو نکالا جائے دل سے. اس پروسیس کو کہتے ہیں تزکیہ، اس دل کی صفائی کے پروسیس کو. تو تلاوت کے بعد یہ تزکیہ کیا جائے گا. تزکیہ کے لیے سورس کیا ہے؟ ٹول کون سا یوز ہوگا؟ وہ ہے قرآن مجید. مطلب ہمیں سمجھ کیا آیا؟ قرآن مجید جو فرسٹ سٹیپ ہے نا ہمارا، قرآن مجید کی تلاوت، اس کے ذریعے سے تزکیہ کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا. اور ہم نے کانشیسلی اس کو سنسیریٹی کے ساتھ کرنا بھی ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ ایک دل میں کبھی بھی دو چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی. آپ یہ کہیں کہ جی میں قرآن بھی سن لوں گا اور میں گانے بھی سن لوں، کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور آپ یہ کہیں کہ میں نماز بھی پڑھ لوں اور بعد میں مووی بھی دیکھوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ جو تزکیہ کے بعد جو روحانی پاکیزگی کی جو کیفیت ہے وہ پھر آپ کو ملنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ برائیوں کو ٹوٹلی نکالنا ضروری ہے تزکیے کے لیے. پھر ہی ہمارے اندر نیکیاں، اچھائیاں اور تمام بیسکلی خوبیاں اور تعلیم و تربیت، سارا کچھ وہ ہمارے دل میں، اس کی وہ پروان چڑھے گا ہمارے دل میں. ٹھیک ہے، اور اس کو پروان چڑھنے کا موقع بھی ملے گا تبھی جب ارد گرد سے چیزیں ہٹی ہوئی ہوں گی. ٹھیک ہے، اگر آلریڈی باقی چیزوں نے جگہ گھیری ہوئی ہے آپ کے دل کے اندر، تو نیکیوں کا پروان چڑھنے کی جگہ ہی نہیں ملے گی. جیسے ایک درخت ہے، اس کے ارد گرد اگر جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں اتنی زیادہ، تو اس درخت کو صحیح سے گرو کرنے کی جگہ ہی نہیں ملے گی، کیونکہ اس کے نیچے جو روٹس ہیں اسی کو جگہ نہیں مل رہی. ٹھیک ہے، اس کا عقیدہ ہی نہیں مضبوط ہو رہا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو ہم وہ کیا کریں گے؟ جھاڑیاں اتاریں گے، ہٹائیں گے، تاکہ ٹری اچھی طرح پروان چڑھ سکے. ایگزیکٹلی یہی عمل ہے تزکیے کا. اور یہ تزکیے کی سمجھ آپ کو ہونی چاہیے، کیونکہ سیرت النبی کے میں جو ہم حالات و واقعات پڑھتے ہیں نا، ان کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھیں گے کہ آپ نے کیسے صحابہ کا تزکیہ کیا. ٹھیک ہے، آگے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور وہ تعلیم دے گا کتاب کی، تعلیم دیتا ہے کتاب کی. ٹھیک ہے، فعل مضارع ہے، حال اور مستقبل دونوں میں اس کا معنی بنتا ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ باقی 3 صورتوں میں نا اس تھوڑے ورڈز کی چینجز کے ساتھ ہے، لیکن کانسیپٹ یہی ہے، بیسکلی ضمیر چینج ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ ہے، جیسے وہ انہیں کتاب سکھائے گا، تو بات ایک ہی ہے. اور کتاب بیسکلی کیا ہے؟ کتاب کا ورڈ جب بھی قرآن مجید میں آتا ہے تو وہ عموماً شریعت کے معنی میں آتا ہے. تو مطلب جو بھی قرآن مجید کی شریعت ہے، امر و نواہی ہے، کیا کہتے ہیں، حلال و حرام ہے، اس طرح کے جتنے بھی احکامات ہیں شریعت کے، ان سب کو کی تعلیم دینا. تعلیم کیا ہے؟ تعلیم بیسکلی تفعیل کے وزن پر ہے، جس سے تدریج بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تدریج اور تعلیم دیکھیں سیم ساؤنڈ والے ورڈز، ہم آواز، سیم رائمنگ ورڈز جو بیسکلی ہوتے ہیں نا، ہم آواز الفاظ، وہ ہیں. تو مطلب تعلیم کیا ہوتی ہے؟ تدریج کے ساتھ علم دینا، آہستہ آہستہ کسی کو کچھ سکھانا. تو سکھائی جائے گی کتاب، آپ ان کو تعلیم دیں، وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ انہیں شریعت کے احکامات سکھاتے جائیں. کس لیے سکھاتے جائیں؟ تاکہ یہ اب ان پر عمل کرتے جائیں. ٹھیک ہے، تزکیے کے بعد یہ سٹیپ آئے گا. کیوں؟ کیونکہ جب تزکیہ ہو جاتا ہے نا انسان کا، دل سے گناہ اور برائیاں ہی نکل گئیں، برائیوں کی خواہش نہیں رہی، تب اس کا دل کرتا ہے اب میں مزید عمل کروں، اب میں مزید اپنے اندر چینجز لے کر آؤں. مجھے پتہ تو چلے
کہ میں نے چھوڑنا کیا ہے، میں وہ چھوڑوں. مجھے پتہ تو چلے کہ یہ میوزک فالتو چیز ہے، میں اسے چھوڑ دوں. مجھے پتہ چلے میں اپنی نماز کو مزید کیسے خوبصورت بناؤں، میں وہ کروں. ٹھیک ہے، تو دل میں یہ شوق، یہ جذبہ پیدا ہوگا، اور اس جذبے کے نتیجے میں پھر ہم یہ سٹیپ پھر پورا ہوگا. ٹھیک ہے، تعلیم کتاب کا بینیفٹ تب ہوگا جب تزکیہ کیا جائے گا. تو یہ تھرڈ سٹیپ تھا جس کے ذریعے سے اس مشن کی تکمیل کی گئی. اور لاسٹ سٹیپ کیا ہے؟ والحکمہ، یعنی تعلیم دیتا ہے وہ تم سب کو حکمت کی. حکمت کیا ہے؟ پہلے کتاب سکھائی جائے گی اور پھر اس کی حکمت بھی سکھائی جائے گی. یعنی حقائق ظاہری کے ساتھ ساتھ باطنی حقائق بھی کھول دیے جائیں کہ جو حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں، اس کے اسرار و رموز ہیں کیا، غرض و غایت کیا ہے، یہ سارا کچھ سمجھ میں آنا چاہیے. باطنی پہلو بھی سمجھ آنا چاہیے تاکہ ہم مطمئن ہو کر اس پر عمل کریں، کام کریں، کسی قسم کی کوئی زور زبردستی نہ ہو. حکمت کے بہت سارے معنی ہیں. اس کے علاوہ حکمت کا یہ بھی معنی ہے کہ جو علم ہم نے سیکھ لیا کتاب کا، اس کو صحیح وقت پہ صحیح طریقے سے استعمال کرنا، اس کو نافذ کرنا. ٹھیک ہے، یعنی وقت کے اعتبار سے، ماحول اور سراؤنڈنگز، لوگوں کے اعتبار سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس موقع پہ کیا بات کرنی ہے، کیا عمل کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور فقہ کے مسائل وغیرہ، اس طرح کی چیزیں، یہ سب کچھ حکمت میں آ جائے گا. اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ حکمت سے یہاں پر مراد سنت رسول بھی ہے، یعنی وہ سکھائے گا تم سب کو کتاب اور سنت رسول، کتاب اور حدیث و سنت، سارا کچھ اس میں کور ہو گیا. تو یہ 4 سٹیپس ہیں. نمبر 1 کتاب کی تلاوت، اللہ کی آیات کی تلاوت یعنی قرآن کی. نمبر 2 تزکیہ نفس. نمبر 3 کتاب کی تعلیم. اور نمبر 4 حکمت کی تعلیم. ٹھیک ہے، تو ان 4 سٹیپس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کرتے ہوئے اس مشن کو عرب میں نافذ کر کے دکھایا، اور صحابہ کرام کی ایسی شاندار جماعت تیار کر کے دی ہمیں، جنہوں نے اس مشن کو پھر آگے بڑھایا، اور انشاءاللہ ہم نے بھی اس ذمہ داری کو آگے بڑھانا ہے. اب ہے ہمارا آج کا لاسٹ ٹاپک، جو کہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پڑھنے کے ذرائع، سورسز، یعنی سورسز کیا ہیں جن کے ذریعے سے ہم سیرت النبی کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلی سورس اس میں کیا ہے؟ قرآن مجید. قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں سیرت النبی کا پتہ چلتا ہے، بہت سارے واقعات کا پتہ چلتا ہے. اور سب سے خوبصورت بات اس پوائنٹ میں کیا ہے کہ قرآن میں اکثر ہمیں وہ باتیں بھی پتہ چل رہی ہوتی ہیں جو کہ شاید کوئی انسان لکھ نہ پاتا، جیسے کہ کس کے دل کی کیا کیفیت تھی، دشمن اس وقت کیا سوچ رہے تھے، منافقین کیسے سازشیں کر رہے تھے، اصل میں یہود و نصارہ کے دل میں کیا بات تھی. تو یہ سارا کچھ کیا ہے، یہ ویسے تو کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا نا کہ وہ لکھتا، کسی بک میں لکھ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ باطنی اسرار بھی، راز بھی کھول کر ہمارے سامنے قرآن میں بیان کر دیے. تو انشاءاللہ ان کو ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے. اس کے بعد سیکنڈ سورس ہماری کیا ہوتی ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی کتابیں. اس میں بھی صحاح ستہ جو the 6 پرائمری بکس آف احادیث ہیں اور موسٹ اوتھینٹک ہیں وہ. اس کے بعد سیکنڈری اینڈ ٹرشری بکس ہیں جن کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. مسند امام احمد کو دیکھیں گے اور باقی بھی کتابیں میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی. تو کتب احادیث میں سے ہم دیکھیں گے. اس کے علاوہ سیرت کی ہم تھوڑی سی ہسٹری میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سیرت لکھنی بیسکلی شروع کب ہوئی، سیرت کی کون کون سی کتابیں ہیں جو آج کل اویلیبل ہیں، اور جو پرانی تھیں، پرانے زمانے میں کیا سسٹم کیا تھا. تو یہ یاد رکھیے گا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے کا آغاز بہت ہی جلدی ہو گیا تھا، بہت ہی جلدی کے زمانے میں ہو گیا تھا. صحابہ کرام کی جو بچے تھے انہوں نے ہی، جو کہ بیسکلی تابعین تھے، انہوں نے ہی سیرت النبی پر کچھ نہ کچھ لکھنا شروع کر دیا تھا. اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سیرت النبی ایسے پڑھاتے تھے، یعنی سیرت کے واقعات ایسے پڑھاتے تھے جیسے کہ ہم قرآن مجید پڑھاتے تھے، یعنی اتنی ہی اہمیت اس کو دیتے تھے، اتنے ہی شوق اور جذبے کے ساتھ ہم وہ لیسنز بھی دیتے تھے اپنے بچوں کو. ٹھیک ہے، قرآن مجید پڑھاتے تھے اور ساتھ سیرت النبی بھی پڑھایا کرتے تھے. یعنی ان کا جو مین سلیبس ہوتا تھا نا، جو کورس آؤٹ لائن وہ ڈیزائن کرتے تھے، اس میں قرآن مجید اور سیرت النبی ٹاپ پہ ہوتا تھا. اور اس کے بعد باقی کورسز ہوتے ہوں گے. ڈیفینیٹلی وہ لوگ بھی حساب کتاب سیکھتے تھے، وہ لوگ بھی لینگویجز سیکھتے تھے، لکھنا پڑھنا بھی سیکھتے تھے. ٹھیک ہے، بہت کچھ سیکھتے
سیکھتے تھے وہ لوگ بھی. سائنس کی بہت ساری ڈیولپمنٹس بھی ان بہت سارے زمانوں سے ہونا شروع ہو گئی تھیں, اور مسلمانوں نے سائنس میں بھی بہت ترقی کی, لیکن انہوں نے یہ قرآن اور حدیث کو نہیں چھوڑا, قرآن کو, سیرت کو, ہمارے دینی علوم کو نہیں چھوڑا. آج اگر ہمارے اتنے برے حالات ہیں نا, صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا, ہم نے دین پہ عمل کرنا چھوڑ دیا. جب تک مسلمانوں نے دین کو پکڑا ہوا تھا نا, اور ان کا ایمان مضبوط تھا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا, اللہ نے انہیں دین کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی عزت اور مرتبہ دے رکھا تھا. سارے سائنٹسٹس بھی ہمارے تھے, میتھمیٹیشنز بھی ہمارے تھے, الجبرینز بھی ہمارے تھے, سارے ہی ہمارے تھے بھائی, فزسسٹ بھی ہمارے تھے. اور اب کیا ہے, اب ٹوٹلی اس کے اپوزٹ سینیریو چل رہا ہے. بس آج کل کیمسٹری تک تو ہم نے بنائی تھی, اور اتنی ساری انوینشنز مسلمانوں کے کھاتے میں, انوینٹرز تھے بھائی مسلمان. اور آج کل کیا سین چل رہا ہے, بس یہی چل رہا ہے کہ ہم نے دین بھی چھوڑا, اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا, اور دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو کے رہے ہم. ٹھیک ہے, علامہ اقبال کا بہت فیمس شعر ہے نا, وہ زمانے میں معتبر تھے مسلمان ہو کر, اور ہم ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر. تارک مطلب ترک کر دینے والا, چھوڑ دینے والا. تو قرآن کو چھوڑ کے ہم تو ذلیل خوار ہو گئے, اور وہ انہوں نے قرآن کو تھاما ہوا تھا, وہ معتبر تھے, عزت والے تھے. تو ہم بہت بڑی ضرورت ہے, نیڈ آف دا آور ہے کہ ہم سیرت کو سمجھیں اور قرآن مجید کو سمجھیں. تو جن ناموں کا ہمیں پتہ چلتا ہے وہ کچھ میں آپ کو بتاتی ہوں. ابان بن عثمان رحمہ اللہ, جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے, انہوں نے بہت شروع میں کتاب لکھی, بکلٹ لکھی چھوٹی سیرت پر, اور جس کو اس زمانے میں کہا جاتا تھا کتاب المغازی وسیر. ٹھیک ہے, مغازی مطلب غزوات سے, کہ یہ غزوات کی کتاب ہے, وسیر اور سیرت بھی ہے, یعنی غزوات پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے مردوں کو جنگ و جدل میں زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اسلام کو جو عزت ملی, مسلمانوں کو جو روب دبدبہ, عزت, مرتبہ ملا, وہ مکی دور ختم ہونے کے بعد مدنی دور سے ملا, جس میں کہ غزوات ہوئے, اور اس میں ان کو فتح نصیب ہوئی اور اللہ کی نصرت نصیب ہوئی. تو اس وجہ سے ہمیشہ انسان کیا کرتا ہے, جو اپنی کامیابی اور کامرانی کا زمانہ ہوتا ہے نا, اس پہ زیادہ فوکس کرتا ہے. اسپیشلی ہسٹورینز جب وہ ہسٹری لکھتے ہیں تو وہ اس پر زیادہ فوکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کتاب کو نام ہی یہ دیا جاتا تھا. اس کے علاوہ اس کے بعد حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ, جو کہ تھے تابعی تھے, بلکہ حضرت عائشہ کے بھتیجے تھے, حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسما بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے تھے, چھوٹے بیٹے تھے لیکن, اور حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں ان کے, وہ بھی صحابی ہی تھے, ان کے یہ چھوٹے بھائی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ صحابی نہ بن سکے, یہ تابعی تھے. تو انہوں نے بھی ایک بکلیٹ لکھی. پھر انہی کے بیٹے تھے حشام بن عروہ, انہوں نے بھی سیرت پہ کتاب لکھی. اور اس کے علاوہ امام شہاب الزہری کا نام بہت لوگوں نے سنا ہوگا. امام مالک کو تو جانتے ہی ہیں نا آپ, تو امام مالک نے بہت ساری احادیث امام شہاب الدین زہری سے روایت کر کے لکھی ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی تابعین میں تھے, بہت سارے صحابہ کو ملے, انہوں نے بھی ایک بکلیٹ لکھی تھی. یہ سب ہمیں کتابوں سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بکلیٹس ہمارے پاس اب موجود نہیں ہیں. اس کے بعد بہت مشہور جو ہوئی کتاب سیرت کی, جس کے ریفرنسز آج بھی کوئی سیرت کی کتاب کھول کے دیکھے نا, تو نیچے ریفرنسز ہمیں اسی کے مل رہے ہوتے ہیں. وہ کون ہے؟ وہ سیرت ابن اسحاق, شاید آپ میں سے بہت ساروں نے نام سنا ہو, جو کہ امام ابن اسحاق نے لکھی. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سب سے زیادہ کلیکشن کی واقعات کی, اور جتنے لوگوں سے یہ مل سکتے تھے یہ ملے. 85 ہجری میں ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے بیسکلی, اور وہاں سے 100 سم تھنگ ہجری میں ان کی وفات ہوئی. ایک سیکنڈ میں آپ کو چیک کر کے بتاتی ہوں. جی 150 ہجری. ٹھیک ہے, تو اس زمانے میں انہوں نے, یہ مدینہ کے تھے, لیکن انہوں نے تمام ارد گرد کے تمام علاقوں میں جہاں جہاں پر صحابہ جا چکے تھے, مسلمان پھیل چکے تھے, وہاں پر گئے. انہوں نے حالات و واقعات کو جمع کیا, اور انہوں نے اپنے حساب سے بیسٹ پاسبل وے میں, جیسے کرونالوجیکلی ڈیٹ وائز یا اس کی ارینجمنٹ ترتیب کر سکتے تھے, سب سے پوچھ کر وہ انہوں نے کی. اس حساب سے انہوں نے کتاب لکھی, اور بہت بڑی لمبی کتاب لکھی. ٹھیک ہے, سیرت النبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی کتاب اس زمانے میں لکھی گئی وہ ان کی تھی. آپ سمجھیں کہ 10+ والیومز ہوں گے. اور اس کے بعد ان کے یہ سب سے مشہور ہے, میں نے آپ کو بتایا. اور اس کے بعد ان کے شاگرد تھے ابن
ہشام، ٹھیک ہے، سیرت ابن ہشام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ان کا نام تھا عبد المالک ابن ہشام. انہوں نے پھر کیا کیا، ابن اسحاق کا سنس کانٹینٹ بہت زیادہ تھا، بہت لیندی تھی، تو انہوں نے اس میں سے بہت ساری پوئٹری نکال دی، بہت ساری چینز جو ابن اسحاق نے ڈالی تھیں، راویوں کی جو چینز ہوتی ہیں وہ انہوں نے بیچ میں سے نکال کے ڈائریکٹ واقعات بتا دیے. اور ابن اسحاق نے کیا کیا تھا، فرام دا ویری بگننگ سٹارٹ کیا تھا، فرام دا کریشن آف دا یونیورس، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی کریشن سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور پھر آگے تک، ایسے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا. تو حضرت ابن ہشام نے کیا کیا رحمہ اللہ، انہوں نے پیچھے سے سارا نکال دیا اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے ہی یا عرب کی بیسکلی بیک گراؤنڈ سے انہوں نے سٹارٹ کیا اور سیرت کی کتاب کو مکمل کر دیا. بیسکلی انہوں نے کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ ابن اسحاق کو انہوں نے شارٹ کر دیا. اور شارٹ کیوں کر دیا آپ کو پتہ ہے، اس زمانے میں پرنٹنگ پریسز تو نہیں تھے نا، اور یہ اتنا تھن اینڈ فائن پیپر بھی نہیں تھا کہ جی اس طرح لکھ کے ہم اپنے پاس والیومز کے والیومز پریزرو کر سکیں. تو سوچے کتنا مشکل ہوتا ہوگا کتابوں کو اپنے پاس ایک تو رکھنا بھی ڈیفینیٹلی، کیونکہ پیجز اتنے موٹے موٹے ہوتے ہوں گے تو ان کے 10 والیوم بھی سوچیں کتنے زیادہ ہوتے ہوں گے. اور اس کے بعد پھر اگر کسی کو کسی کی کتاب چاہیے تو وہ جی اس کو لکھ رہا ہے سارا کا سارا، ٹھیک ہے. تو اس پروسیس کو آسان کر دیا گیا، انہوں نے اپنی طرف سے ایک اچھا قدم اٹھایا کہ اس کو شارٹ کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا. اور سیرت ابن ہشام ابھی بھی آلموسٹ 4 والیومز میں مل جاتی ہے، مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اس کے بعد سیرت کی بہت ساری کتابیں بر صغیر میں بھی لکھی گئیں، پوری دنیا میں لکھی گئیں، جس میں آپ کو جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہوں گے صفی الرحمن مبارک پوری کی جو کتاب ہے الرحیق المختوم، جو کہ ایک انعام یافتہ کتاب ہے. سعودی عرب میں اس کو پہلا انعام دیا گیا جب انہوں نے پرائز رکھا تھا. یہ اسی صدی کی بات ہے کہ پوری دنیا میں انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ سیرت پر جو بھی بہترین ترین کتاب لکھے گا نا، بیسٹ، اس کو انعام ملے گا، سم تھنگ $1,000,000 وغیرہ کچھ ایسا انعام تھا. تو یہ انڈین تھے اور انہوں نے انڈیا میں بیٹھ کر ہی یہ کتاب لکھی، سیرت کے رحیق المختوم، اور عربی میں لکھی اور وہاں پر بھیجی، اور ان کی کتاب کو انعام دیا گیا. ڈیفینیٹلی اس کی زبان، بلاغت اور اس میں جو مستند روایات جمع کی گئی تھیں ان سب خوبیوں کی وجہ سے. اور انہوں نے ہی پھر اسی کتاب کو شارٹ کر کے مدرسوں میں پڑھائے جانے کے لیے تجلیات نبوت بھی لکھی، ٹھیک ہے. تو وہ دونوں کتابیں بہت بہترین ہیں. رحیق المختوم میں تھوڑی زیادہ ڈیٹیل ہے تو وہ انشاءاللہ ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے. اگر آپ میں سے کوئی خریدنا چاہے تو وہ مارکیٹ سے ضرور خریدے. اس کے انگلش ٹرانسلیشنز بھی موجود ہیں، دا سیلڈ نیکٹر کے نام سے اور وین دا مون سپلٹ، یہ ساری کتابیں بہت اچھی ہیں. اس کے علاوہ بر صغیر پاک و ہند میں سید سلیمان ندوی اور علامہ شبلی نعمانی صاحب نے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتابیں لکھی رحمہ اللہ، بہت ہی خوبصورت کتابیں ہیں. اس کے آلموسٹ 13 والیومز ہیں، شاید کچھ اتنے والیومز ہیں، اور لیکن انہوں نے زیادہ جو میکسیمم سیرت ہے نا وہ فرسٹ 2 والیومز میں کور ہو جاتی ہے. آگے جا کر وہ ڈفرینٹ کانسیپٹس کو ڈیفائن کرتے ہیں اپنے سارے والیومز میں، ٹھیک ہے. لیکن بہت اچھی اور بہت خوبصورت لکھی ہیں انہوں نے کتابیں، جو کہ میرے زیر مطالعے بھی ہیں اور بہت زیادہ میں ان سے ریفر کروں گی انشاءاللہ. اس کے بعد یہ ساری ہوگی سیرت کی کتابیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد مزید کون سی کتابوں سے ہم ریفر کرتے ہیں سیرت کے واقعات؟ امام ابن کثیر جو کہ تفسیر ابن کثیر کے لیے بہت مشہور ہیں، ان کی تاریخ ابن کثیر جو ہے، جس کا اصل میں نام ہے البدایہ والنہایہ. البدایہ مطلب فرام دا بگننگ، والنہایہ اینڈ دا اینڈنگ، فرام بگننگ ٹل دی اینڈ. مطلب انہوں نے یہ 700 سم تھنگ ہجری میں تھے اور انہوں نے فرام دا بگننگ آف دا یونیورس ہی سٹارٹ کیا کہ کائنات کیسے وجود میں آئی، اور اینڈ تک جہاں تک ان کی زندگی تھی انہوں نے اپنی زندگی تک ساری تاریخ لکھی، ٹھیک ہے. اس کتاب میں وہ سب موجود ہے، بہت ہی خوبصورت، مزہ آتا ہے اس کو پڑھتے ہوئے. اس کے بعد طبقات ابن سعد نے لکھی کتاب، اس میں سیرت صحابہ بھی موجود ہے، بہت خوبصورت ہے یہ کتاب بھی. اس کے بعد دلائل النبوہ البیہقی، تو امام بیہقی کی یہ کتاب ہے جس میں نبوت کے تمام دلائل، بیسکلی معجزات وغیرہ وہ جمع کیے گئے، یہ بھی ایک سورس ہے. اس کے بعد شمائل الترمذی، امام الترمذی نے شمائل پر کتاب لکھی، شمائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیا تھا، آپ کیا پہننا پسند کرتے تھے، کھانا پینا، آپ کے معمولات، آپ کے معاملات، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، تجارت، یہ سارا کچھ، یہ سب خصوصیات امام ترمذی نے اس میں جمع کر دی. سنن ترمذی کا تو آپ نے نام سنا ہوا نا صحاح ستہ میں، تو یہ وہی امام ترمذی ہیں. تو یہ ساری کتابیں اویلیبل ہیں مارکیٹ میں. اس کے بعد جو ہسٹری کی بکس لکھی گئی، ہسٹری آف ڈفرینٹ سٹیز لائک تاریخ مکہ
اور تاریخ مدینہ، وہ بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو ان میں سے بھی ہمیں بہت سارے غزوات اور اس طرح کی سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہمیں مل جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور تاریخ مکہ اور مدینہ پر بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئیں. تو یہ انشاءاللہ ہماری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کے ذرائع ہوں گے، ہماری سورسز ہوں گی. اور اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ہمارا ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے کو دوبارہ ملتے ہیں اور دوبارہ آگے ہم سٹارٹ کریں گے مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ خصوصیات کے بارے میں پہلے دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم جائیں گے انشاءاللہ عرب کی تاریخ کے اوپر، ٹھیک ہے. عموماً لوگ جو سیرت سٹارٹ کرتے ہیں وہ عرب کی تاریخ سے سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ جو ہمارا انٹروڈکٹری لیکچر ہے اس کے بعد کچھ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور اسپیشیلٹیز کے بارے میں پڑھ لیں، تاکہ کچھ ہمیں آئیڈیا مزید ہو جائے کہ ہم کس ہستی کے بارے میں پڑھنا جا رہے ہیں. مزید ہمارے اندر شوق اور جذبہ اور لگن پیدا ہو جائے مزید، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم عرب کی تاریخ پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے. چلیں جی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.